बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर है। हफ्ते को हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आते हैं जिसमें बात करते हैं आपकी सेहत से मुतालिक। जी, आपकी सेहत अच्छी होगी तो दिन भर तमाम काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज का मौजू भी बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि हम आज जो मौजू आपके सामने लेके आए हैं, लोग इसको बीमारी नहीं समझते जबकि ये बहुत बड़ी बीमारी है दौरे हाज़र की। यूरिक एसिड के मतलब आज हम गुफ्तगू करेंगे और किडनी से मतलब भी आपको आगाही साथ ही इसके देंगे क्योंकि ये रिलेट करता है गुर्दों के साथ भी। और बहुत सारे लोगों को जो है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम जो है वो निकल आता है मगर वो इसकी केयर नहीं करते और छोटे बड़े जोड़ों में जो है वो दर्दें लेके फिर रहे होते हैं। फिर कोई ना कोई पेन किलर खा रहे होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दर्दें हैं, जबकि वो यूरिक एसिड का पेन होता है। अगर यूरिक एसिड को आपने ठीक रखना है तो पानी का इंटेक ही कर लें, तो किसी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेड मीट से अपना नाता तोड़ लें। ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट खाएंगे तो यूरिक एसिड जो है वो ट्रिगर करेगा। आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद शरीफ जो कि 1926 में फ़िरोज़पुर से उन्होंने होम्योपैथी का जो है वो सिलसिला शुरू किया और पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो होम्योपैथी कर रहे थे। 2026 में 100 साल तकरीबात जो है वो मनाई जाएंगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ही मशहूर नाम डॉक्टर मोहम्मद शरीफ अहमद साहब और डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, डॉक्टर नसीम अहमद साहब जो है और डॉक्टर रियाज साहब जो है, डॉक्टर रियाज साहब MBBS डॉक्टर थे मगर उन्होंने होम्योपैथी की जो है वो प्रैक्टिस की और रोज़ाना 400-500 के करीब जो है वो पेशेंट देखते थे। इनके बड़े भाई जो है डॉक्टर नसीम अहमद साहब, वो भी तकरीबन 300-400 पेशेंट जो है पर डे के हिसाब से देखते थे। उनके साहबजादे आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर हैं मगर डॉक्टर साहब जो है वो होम्योपैथी की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं और गुर्दों से मुतालिक जो है बहुत ही ग्रिप है डॉक्टर साहब की। तो दोनों तर्ज़ तरीक़ाकार के मतलब जो है डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे साथ डॉक्टर एजाज़ नसीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। सच TV का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सज्जाद साहब का प्रोग्राम जो है काफ़ी वर्ल्ड वाइड भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, सही देखा जाता है और टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं। सर, सेहत और ज़िंदगी एक रूटीन की चीज़ें हैं, इनको जी। मेंटेन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, आई एम रियली थैंकफुल कि सच TV ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, माय प्लेयर। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने अभी बताया जी, जी। कि यूरिक एसिड को हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। अंदर अंदर जॉइंट्स को भी और भी जो है ना मेटाबॉलिक जी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको जी। डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब इसका हमें साइन एंड सिम्टम बताइएगा क्योंकि जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि लोग इसको बीमारी नहीं समझते और सारी उम्र ऐसे ही चलते जाते हैं, जबकि एक दफ़ा बॉडी में टेंडेंसी आ जाए तो ये लाइफ टाइम अंदर ही ट्रिगर कर रहा होता है। जी इसको आप मैनेज करते रहें और वो भी पानी के साथ, कोई ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है ताकि फासद मादे जो है वो आपके यूरिन के रास्ते निकलते रहें तो आपका यूरिक एसिड ठीक रहेगा। जी ठीक। तो क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं यूरिक एसिड? एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा उसको यूरिक एसिड? ये जी ठीक है। इसी लेकिन इसको अभी फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं इसकी बैकग्राउंड में जाना जी चाहूँगा बिल्कुल। कि बेसिकली यूरिक एसिड इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है या ठीक। लोगों की ज़िंदगी को क्यों मुतासर करता ठीक है। है। मेजर 3 कैटेगरीज हैं जॉइंट पेन्स की, आर्थराइटिस की, जिसको हम रूटीन है। में हम जी, जो और बिल्कुल। भी बहुत सारी हैं, जी लेकिन 3 जो मेजर कैटेगरीज हैं उसमें एक तो रूमेटिज्म है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मॉर्निंग स्टिफनेस जिसमें ठीक। रूटीन में होती है, ये ऑटोम्यून है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी और दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी ये एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है, विद टाइम और एज और वेट बेयरिंग जो जॉइंट्स होते हैं उनमें ये असरअंदाज होता है। ठीक है। और तीसरा जो है वो मेटाबॉलिक है। ठीक है। मेटाबॉलिक जो है वो यूरिक एसिड वाला है। रूटीन में तो यूरिक एसिड इट इज़ वन ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। ब्रेक डाउन प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर सेल्स एक अपनी लाइफ प्रोड्यूस कंप्लीट करके उनका डिके और डीजेनरेटिव जो प्रोसेस होता है वो होता है लिवर के अंदर। ठीक है। ठीक है। लिवर के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। जी प्योरीन्स जो होती हैं, प्योरीन्स का एंड प्रोडक्ट इज़ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ठीक है। ये लिवर में जब ब्लड के ज़रिए जाते हैं तो वहाँ पे इस एंजाइम की प्रोसेस के अंडर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के साथ ये उनके ऊपर एक्ट करता है, तो ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, ज़ैंथीन और फिर यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है।
تو یہ پیورینز جو ہیں یہ بریک ڈاؤن ہیں بلڈنگ پروجیکٹ جو ہیں نارمل سیل میں ہوتے ہیں, نائٹروجنس آرگینک پروڈکٹس ہوتے ہیں, آر این اے ڈی این اے جو ہمارا جینیٹک کوڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کا جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے سیلز کے بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تو الٹیمیٹلی یہ پھر پروڈیوس ہوتی ہیں یورک ایسڈ, ٹھیک ہے, زینتھین آکسیڈیز کی وجہ سے لیور کے اندر, ٹھیک ہے, اور اس کے ایک لیولز ہیں. ظاہر ہے قدرت نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے ہومیوسٹیسس جس کو ہم کہتے ہیں, ایک نارمل باڈی کے اندر میکینزم چل رہا ہوتا ہے جس میں سب لیولز مینٹین رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے نارمل لیولز ہیں میلز میں یورک ایسڈ کے 2.5 to 7 ملی گرامز ہے, فیمیلز میں 1.5 to 6 ملی گرامز ہے, ٹھیک ہے. اس طرح چلڈرن میں بھی 5 تک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے MBBS کیا, اتنی محنت سے پڑھائی کی, جی جی اور ہومیوپیتھی جو ہے وہ آپ کے گھر میں 100 سال سے پنپ رہی ہے. اب 2026 میں آپ 100 سالہ تقریبات بھی منانے جا رہے ہیں, جی انشاءاللہ, آپ نے مجھے بتایا تھا. جی انشاءاللہ. تو کیا اس وجہ سے آپ اس فیلڈ کو آپ نے چوز کیا, آپ وہ ٹیکے اور ایمرجنسی اور وہ کٹ کرنا آپریشن کی طرف نہیں آپ گئے, آپ یہ میٹھی گولیوں کی طرف آ گئے کہ اسی سے آپ نے گردے کے سٹون بھی نکالنے ہیں, ٹانسلز بھی ٹھیک کرنے ہیں, اور بڑی بڑی بیماریاں جو دنیا میں ابھی اور آنے والی ہے, کیا ہومیوپیتھی میں سارا کچھ ہے؟ آپ نے اتنی پڑھائی کے بعد اس کو چوز کیا, کیونکہ آپ کے فادر بھی ایک نامی گرامی ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھے. مین ریزن تو یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ انفلوئنس جو ہے نا, فیملی انفلوئنس, وہ بڑا ایک اسٹرانگ انفلوئنس تھا. ٹھیک ہے. پلس ہم نے سنس ارلی چائلڈہڈ جو ہے نا اپنی میریکولس چیزیں دیکھی ہیں فیملی میں, جو کیورز ہیں اور میڈیسن کے طریقہ کار ہیں, کلینکس کو ہم نے, اور کلینکس پہ پیشنٹ کا رش ہو, اس طرح ساری چیزیں اپنے تھرو آؤٹ بچپن سے یہ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں, اور وہ ایک بڑا ویلڈ پروف ہوتا ہے کہ آپ کو میڈیکلی کیا ریزلٹس مل رہے ہیں. تو آفٹر ڈوئنگ MBBS الحمدللہ وہ فیلڈ بھی اوپن تھا میرے لیے, لیکن یہ کیونکہ ایک اسٹرانگ اس میں انفلوئنس چل رہا تھا, آپ کو پاور نظر آئی, پاور نظر آئی, پلس پیشنٹس نظر آئے, پلس ان کے کیور ریٹس نظر آئے. ہومیوپیتھی کا بیسیکلی یہ ہے کہ یہ آپ کو نیچرلی ریوائیو کرتا ہے, ٹھیک ہے, نیچرل امیونو اینڈوکرائن سسٹم جو ہے نا اس کو بوسٹ اپ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پھر آپ کو ریکوریز ہوتی ہیں, ٹھیک, تو اس کی وجہ سے پھر کیورز ہوتی ہیں. اور یہ نیچرل ریورسل آف پیتھوجینس ہوتا ہے, کریشن آف دا ڈیزیز, جی بالکل, اٹ از ریورسل آف دا پیتھوجینس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہومیوپیتھی اس ٹارگٹ. تو ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھی مشہور بھی بہت ہے کڈنی سٹون کے حوالے سے, گال بلیڈر سٹون کے حوالے سے. اٹس ٹرو کہ وداؤٹ آپریشن جو ہے وہ سٹونز نکل آتے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, ہاں جی, لیکن دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اس کا پراپرلی ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے کیس کو, کہ کس لوکیشن پہ لوکیٹڈ ہے اسٹون, اور سائز کیا ہے, سائز کیا ہے اس کا, کس لوکیشن پہ ہے, اس نے کتنا پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے. کئی دفعہ سائلنٹ جو لوور پول ہوتا ہے, یوزلی ادھر کڈنی کے نا لوور پول پہ سائلنٹ سٹونز پڑے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کافی انلارج بھی ہو جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو ٹریول کر کے نیچے آپ کے یوریٹرز کو, پھر بلیڈر کو, وہاں پہ اس کے نیک پہ جو جنکشن ہوتا ہے وہاں پہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں. بس سائلنٹ سٹون ہوتے ہیں کہ کئی سال پڑے رہتے ہیں. ہاں جی, وہ پھر کئی دفعہ سائلنٹ سٹون پڑے رہتے ہیں, وہ ہائیڈرونیفروسس کر دیتے ہیں, کڈنی کو ڈیمیج کرتے ہیں. ہاں جی, وہ جب لوور ڈاؤن آ جاتے ہیں تو وہ کڈنی کو بیک پریشرز پہ کڈنی کو ڈیمیج کرتے ہیں, اور وہ پتہ تب چلتا ہے جب وہ ٹوٹلی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. فارغ ہو چکے. ٹھیک ہے, تو اس ڈاکٹر صاحب لیے لوگ بھی تھوڑا بھی بہت آ جائے تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. نہیں, لوگ یہی میں بات کرنے لگا تھا, لوگ اگنور کرتے ہیں. آپ کو سٹون نکل آیا الٹرا ساؤنڈ میں تو وہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. جی جی جی. تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے. پین نہ ہونا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ نے علاج نہیں کروانا. ٹھیک ہے, ہاں جی, آپ نے اس پہ نظر ضرور رکھنی ہے آفٹر ایوری فیو منتھس, 6 months to 1 year ڈپینڈنگ جیسے آپ کا کیس ہے. تو آپ الٹرا ساؤنڈ پہ کم از کم چیک ہوتے رہیں گے کہ آپ کا سائز کتنا ہے, اور وہ رکاوٹ تو نہیں کر رہا, ہائیڈرونیفروسس تو نہیں کر رہا, ہائیڈرو یوریٹر تو نہیں ہو رہا. اگر وہ ہو رہا ہے تو وہ تو پھر سمجھ لیں ایمرجنسی کنڈیشن ہے. اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یورین میں, پیشاب میں خون بھی آنا شروع ہے, میچوریا جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے سٹون, وہ سٹونز ہی کی وجہ سے نا, جب بھی اندر سٹونز میں ہلجل ہوگی تو وہ ظاہر اندر کی نالی کو ڈیمیج کریں گے, پھر بلڈ آنے کے چانسز ہیں. شروع میں بھی ہوتا ہے along with یورینیشن بھی, اور پیورلی بلڈ بھی آ سکتا ہے اینڈ ڈراپس پہ, اور جو کہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ سٹونز کی, سٹون اندر ڈیمیج کر رہا ہے اور یہاں پھنس رہا ہے کہیں پہ, تو اس کنڈیشن میں تو ساری ٹریٹمنٹس آپشن دینی چاہیے. لیکن نتھنگ از 100%, اور ایزی آپشنس بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں انویسٹیگیشنس کے حساب سے تو پراپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ایک تو یورک ایسڈ لیولز جیسے میں نے کہا وہ کروانے چاہیے ان کو, ہائپر اگر زیادہ ہے تو اس کے اکارڈنگلی پھر ٹریٹمنٹ ہو. اور یورک ایسڈ کے بھی سٹون ڈیولپ ہوتے ہیں کڈنی میں. ہاں جی, یورک ایسڈ کے سٹونز کی بیسیکلی لارجر جو ہے نا 4 ورائٹیز ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو کیلشیم آکزیلیٹس ہیں, کیلشیم فاسفیٹ ہیں, یہ کوئی 70 to 80% تک یہ سٹونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے بعد یورک ایسڈ کے کوئی 7 to 8 to 10% تک اسٹونز ہوتے ہیں یورک ایسڈ. ٹھیک ہے. اچھا یورک ایسڈ کے اسٹونز ہیں نا وہ تھوڑے ٹرکی ہیں. یہ ریڈیو لیوسینٹ ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایکس ریز پہ یوزلی نہیں پک ہوتے. اوکے. ہاں ہڈن رہتے ہیں. ہاں ہڈن رہتے ہیں. یہ ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, تو ایکس ریز پہ نظر نہیں آتے. تو ان کے لیے پھر الٹراساؤنڈ ایک طریقہ ہے, اور دوسرا جو ہے نان کنٹراسٹ سی ٹی اسکین جو ہے نا وہ اس کا بیسٹ ہے, کہ جس میں ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی اس کا سائز بھی اور اس کی لوکیشن اور اس نے کتنا ڈیمیج اندر کیا ہوا, وہ چیزیں بھی اس سے اسیس ہو جاتی ہیں. اس کے اکارڈنگلی پھر ہمیں ٹریٹمنٹ پلان کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. سائن اینڈ سمٹم یورک ایسڈ کے اسٹارٹ میں کیسے بندے کو پتہ چلے گا کہ مجھے عام پین ہے یا یورک ایسڈ کے پین؟ اچھا یورک ایسڈ میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ یہ امپورٹنٹ اس لیے بن جاتا ہے, نارمل پروڈکٹ ہے, بائی پروڈکٹ ہے. اس کے پازیٹیو رولز بھی ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ بھی بیہیو کرتا ہے, نیورو پروٹیکٹیو ہے, یہ پارکنسنزم میں بھی ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے. اور لیکن جب ابو رہے گا تو پھر یہ اس کے بیسیکلی جب بلڈ میں آ جائے گا زیادہ یورک ایسڈ تو یہ مونوسوڈیم یوریٹ کرسٹلز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ بالکل نیڈل ٹائپ کرسٹلز ہوتے ہیں, اور جو کہ کولر پارٹس آف دا جو ہے نا آپ کے جوائنٹس, ادھر یوزلی جو اس کی پری ڈسپوزیشن ہے وہ آپ کا بگ ٹو ہے. ٹھیک ہے. رائٹ اور لیفٹ ہو سکتا ہے, تو بگ ٹو میں جا کے جو جوائنٹ اسپیسز ہوتے ہیں اس میں اس کے کرسٹلز ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈپازٹ جب ہوتے ہیں وہ پھر اینٹی انفلیمیٹری پروسیس کریٹ کرتے ہیں باڈی کے اندر. ایک نارمل ریئیکشن آ جاتا ہے جب آپ کا مسلسل ہائی رہیں گے نا اباؤٹ 10 فار ایگزامپل. لیکن اس کے کچھ ٹریگرنگ فیکٹرز بھی ہیں. نارمل ہو سکتا ہے سائلنٹلی 10 بھی چلتا رہے کافی لوگوں میں, ٹھیک ہے, کچھ بھی بادر نہ کرے, کوئی سائن اینڈ سمٹم نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں ہو سکتے. ہاں جی, آپ روٹین گھوم پھر سکتے ہیں, تھوڑی بہت تھکن ایگزاشن ہو سکتی ہے, وہ نارمل بھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ٹریگر تب کرتا ہے جب آپ اس کو جو اس کے پروموٹنگ فیکٹرز جو ہے نا, جیسے فرکٹوز جو ہے, جیسے فروٹ جوسز والے ہیں, ہائی جب آپ انٹیک شروع کر دیں گے اور بہت ریگولر بیسس پہ شروع کر دیں گے تو پھر وہ اس کے لیولز, ہاں کولر ڈرنکس کیلشیم باڈی سے نکالتا ہے, میٹھا جتنا ہے. فروٹ ڈرنکس ہیں نا جن میں شوگری کانٹینٹس ہیں, یہ بریک ڈاؤن کو نا انکریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پھر لیول بھی انکریز ہوتے ہیں, اس سے پھر چانسز بنتے ہیں کہ یہ آپ کا جوائنٹس میں ڈپازٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ بڑی ایکیوٹ پینفل کنڈیشن ہوتی ہے, جوائنٹس بہت سویئرلی سولن ہو جاتے ہیں, ریڈ ہو جاتے ہیں. ایون ٹچ از ویری پینفل. گاؤٹ میں بھی میجورٹی نے فیس بھی کیا ہو تو اس میں ایون سلائٹ موومنٹ بھی نہ جو بڑی پینفل ہو, بڑی ڈسیبلنگ ہوتی کنڈیشن. ون آف دا موسٹ ایگونائزنگ پینز جو ہے نا وہ یورک ایسڈ کی پین پاؤں کے ایج پہ رات کے ٹائم بہت ریڈنس آ جاتی ہے, لائک اے شوٹنگ پین, اتنا زیادہ وہ سویل کیا ہوتا ہے اور ریڈنس آ رہی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤں کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے یورک ایسڈ میں, تو پھر کوئی اسٹیرائڈ وغیرہ دے کے اس کو سسٹم میں لایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ پینفل پاؤں میں بھی درد شروع ہو جاتی ہے کہ جوتا بھی نہیں پہن سکتے. جی ایسا ہی ہے بالکل. وہ کیونکہ آٹومیٹکلی جب انفلیمیشن آئے گی اس میں سویلنگ بھی آئے گی, ریڈنس بھی آئے گی, پینفل بھی ہو گئے, 3 انفلیمیشن کے ایلیمنٹس ہیں. تو وہ پھر آپ کا چلنا پھرنا بھی 2 بار ہو جائے گا, اور موومنٹ شوز پہننا تو پھر سیکنڈ اسٹیپ کی. ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے چھوٹے جوڑوں کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے, پھر بڑے جوڑوں کو. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑی کو کیڑا کھاتا ہے تو اوپر سے لکڑی کا اسٹرکچر ٹھیک ہے, ہاتھ لگائے تو وہ بھربھری ہو جاتی ہے. تو یہ یورک ایسڈ بھی اسی طرح پرابلم کریٹ کرتا ہے باڈی میں. یوزلی یورک ایسڈ جو ہے نا اس کی پری ڈسپوزیشن جو ہے نا اسمال جوائنٹس پہ ہی ہے, اور یوزلی لوور والے پہ ہی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ یورک ایسڈ ہائی لیول رہے گا تو اور جوائنٹس پہ بھی آ سکتا ہے, جیسے جوائنٹ فنگرز کے, ہاتھوں کے ٹیڑھے میڑھے کر دیتا ہے, ٹیڑھے میڑھے کرنے کے بھی چانس ہوتے ہیں. اور اس کا ایک اور کنٹینیوڈ نان سمٹومیٹک اگر یورک ایسڈ کا دیکھیں نا تو اس کی ڈیپوزیشن جس کو ٹوفائی کہتے ہیں, گاؤٹی ٹوفائی ہوتی ہیں, جو بڑی بڑی گٹلیاں بن جاتی ہیں آپ کے جوائنٹس کے اوپر بھی, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بن سکتی ہیں. فنگر جوائنٹس پہ بھی بہت ڈسیبلنگ ہو سکتی ہیں, یہاں موٹی موٹی گٹلیاں بن جاتی ہیں, گانٹ بن جاتی ہیں, گانٹیں بن جاتی ہیں, نوڈز بن جاتی ہیں, جو کہ اینڈ رزلٹ ہوتا ہے ہائی یورک ایسڈ لیولز کا. ٹھیک ہے. انٹریٹڈ کا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یورک ایسڈ لیولز کو لو رکھنا, ود ان دا لمٹس رکھنا از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ ہومیوپیتھیکلی کر لیں یا ایلوپیتھیکلی اسٹریٹ وے ڈائریکٹ جو کنٹرول ہے وہ بھی ریکمینڈیڈ ہے اس کے لیے. ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی خوراکیں ہیں جو یورک ایسڈ کو ٹریگر کرتی ہیں؟ اس میں ٹریگر ہو سکتا ہے ایک دم کوئی بھی نہ کرے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جو جیسے میں نے کہا فروٹ جوسز ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ بہت بلک کوانٹٹی میں ریگولر بیسس پہ لیتے ہیں تو وہ بریک ڈاؤن کریں گے, پھر لیولز رائز ہوں گے. ریڈ میٹ ہے, ریڈ میٹس ہو سکتے ہیں, بینز شیل ہیں, فش ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. اور جتنی بھی آپ کی سی دالیں، فوڈز ہیں، ٹھیک ہے، سی فوڈز ہیں یہ اس میں کر سکتی ہیں، دالیں سبزیاں کر سکتی ہیں، لیکن یہ آن دا لیسر سائڈ پہ. ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اسٹریٹ اوے ریڈ میٹس جو ہیں یا سی فوڈ جو ہیں، پرانز ہو گئے، شیل فش ہو گئی، یہ چیزیں آپ نے منیمم رکھنی ہیں. وائٹ چکن جو ہے وہ زیادہ ریکمینڈ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کھائیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا ٹائم ہے، آپ سے بات کرتے ہیں. چلیں ٹھیک. جی ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی. ڈاکٹر اعجاز نسیم آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور بات چل رہی ہے آج ہماری یورک ایسڈ پرابلم اور کڈنی پرابلمس پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی اور آج جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ یورک ایسڈ اور کڈنی سے متعلق جو ہے وہ ہم ڈاکٹر اعجاز نسیم صاحب سے آگاہی لے رہے ہیں، کیونکہ دور حاضر کا بہت ہی خطرناک مرض ہے، لوگ اس کو مرض نہیں سمجھتے ہیں. یقیناً آج کے پروگرام کے بعد ضرور آپ لوگ اپنی کیئر کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی ڈائٹ اس میں ٹریگر کرتی ہے، آپ بتا رہے تھے مختلف ڈائٹ کے حوالے سے. اس میں ایک تو ریڈ میٹس ہے، اور جیسے لیور ہو گیا، کچھ لوگ بہت شوقین ہوتے ہیں ٹک ٹک کھانے کا، بالکل وہ چیز اس حساب سے ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے. برین ہو گیا، اسپینچ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں ہیں ٹو دا منیمم رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، along with proper medication. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے سمپل دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، رائس ہیں، ایگز ہیں، یہ ماڈریٹ اماؤنٹ میں لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایون ملک بھی ماڈریٹ اماؤنٹ ڈاکٹر میں صاحب لیا یورک جا ایسڈ سکتا ہے. ہائی ہے ہاں جی. اور بندے کو پتہ نہیں ہے اور وہ واک کرتا چلا جا رہا ہے، روزانہ 1-1.5 گھنٹہ واک کرتا ہے، تو اس کے لیے ٹھیک ہے یا پھر دوبارہ چیک اپ کرایا آپ نے؟ نہیں، واک تو ڈائریکٹلی کوئی منع نہیں ہے اس کے لیے، انٹل اینڈ انلیس اس میں پرابلمز آ رہے ہوں. اگر جوائنٹ پینز فیل ہوتی ہیں تو اس کو تو پہلی وہ اسٹنگنگ پین پہ ہی اس کو چیک کر لینا چاہیے. ریڈنس آئی ہے پھر فل انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. کیونکہ اگنور کرتے جائیں گے تو وہی بات ہے، نیچرلی کوئی بھی چیز نارمل ڈیکیئی پروسیس ہوتا ہے. بالکل. ریکوری تو ایک دفعہ گروتھ ہو گئی جو ہو گئی ہے، لیکن ریکوری پروسیس ریئرلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی بھی پین آئے، واک بلائنڈلی نہیں کرتے جانا، ود ان یور لمٹس کرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کبھی بھی بیونڈ یور لمٹس نہ جائیں. جی. اگر آپ کی کیپیسٹی 1 گھنٹے کی ہے واک کرنے کی تو آپ کوشش کریں کہ 50 منٹس پہ خود رک جائیں. اوکے. پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ ایک اس میں امپورٹنٹ میسج ہے. صحیح. بجائے کہ آپ گھنٹہ کر کے پھر ایگزاسٹ ہو کے پھر آپ آدھا گھنٹہ لیٹے رہیں، تو بہتر ہے کہ 50 منٹس پہ کریں، فریش اپ رہیں اور اپنے آپ کام کو جاری رکھیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ کی پتھریاں ڈیٹیکٹ ہو گئی کہ کڈنی میں آ گئی اور نکل بھی گئی، تو ریکرنس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار بھی کڈنی ہیبچول ہو جاتا ہے بعض دفعہ وہی اسٹونز دوبارہ. کیا وہ خوراکیں اپنی خوراک میں سے نکال دیں جو کہ اس کو ڈیولپ کرتی ہیں؟ بالکل نکالنا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل ختم کرنا ہے اسے سولوشن بات نہیں بنتی. ہر چیز میں ماڈریشن چاہیے، میانہ روی چاہیے، جو ایک ریکمینڈیڈ طریقہ بھی ہے سنت کا، تو اس کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہے کہ کچھ لوگ یہ ہائی اینڈ پروٹینز بھی لے رہے ہیں، دوسری طرف دودھ بھی لے رہے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا لیتھل کمبینیشن بن جائے گا. پرولونگ جو ملک انٹیک ہے یا ملک پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی کیلشیم ڈیپوزیشن کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ پھر ڈپازٹ کرسٹلز ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی اوور کئی دفعہ سیچوریشن اگر زیادہ ہو جائے گی نا ان چیزوں کی، تو اور پلس اگر آپ پانی انٹیک کم لیتے ہیں، پانی انٹیک کا منیمم جو ایک ایوریج ہے کوئی 10-12 گلاس پئیں، 10 گلاس کم از کم ہو جائیں ڈیلی، تو وہ اس سے کڈنی فلش آؤٹ ہوتے ہیں. سردیوں میں تو ڈاکٹر صاحب ہمیں پیاس نہیں لگتی، جو پلا دے اس کا بھی بھلا، جو نہ پلائے اس کا بھی بھلا ہے. تو سردیوں کے حوالے سے بتائیں کہ یہی انٹیک ہونا چاہیے پانی کا؟ اچھا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کچھ جیسے کڈنی فیلئر کے پیشنٹس جو ہے نا، ان کے لیے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ وہ پورے 10 گلاس ہی پئیں روز کے. نہیں، یورک ایسڈ کا پیشنٹ جو نہیں، وہ اوور آل بھی جو ایک لوگ سن لیتے ہیں نا کہ 10 گلاس پینا ہی پینا، ہر بندہ پی رہا ہے 10 گلاس، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق چلنا چاہیے، اور ہر ایک کا کیس یونیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انڈیویجول کیس ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو فل انالیسس پھر وہ ریکمنڈیشنز آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی کا مشورہ سن کے نہیں شروع کر لینا چاہیے. تو سردیوں میں آٹومیٹیکلی نیچر نے ایک سسٹم بنایا ہے نا، پیاس لگنے کا کرائٹیریا بیسٹ ہے. سردیوں میں جب آپ پیاس لگے آپ پانی پی لیں اور 2 گھنٹے آدھا گلاس اور پی لیں، بس یہی کرائٹیریا. گرمیوں میں ڈاکٹر صاحب پسینہ آتا ہے تو ہمیں پیاس کی طلب ہوتی ہے. ہاں جی. تو وہ اس میں پھر آپ پسینے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بھی اور پھر اور بھی ڈبل اپ کر سکتے ہیں اس میں، کیونکہ اس میں پھر ایگزاسٹ ہونا شروع. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہائی یورک ایسڈ پھر آہستہ آہستہ کیا آپ کو کڈنی فیلئر کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے گردوں میں بہت ساری چھاننیاں لگی ہوئی ہیں جو کہ پیشاب اور خون کو سیپریٹ کرتی ہیں،
اور کبھی آٹا چھانتے ہوئے ہم دیکھیں اپنی ماؤں بہنوں کو تو آٹا کئی دفعہ پھنس جاتا ہے چھاننی میں، تو وہ نیچے مارا جاتا ہے تو پھر وہ آٹا چھاننا ہے. تو یہ بھی کیا بلاچی نیفرون کو بلاک کرتی ہیں فاسد مادے جو ہیں؟ جی ایسے ہی ہے کہ ہائی لیول جب بھی رہیں گے نا، گردہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ بالکل ایک چھاننی ہے، سیو ہے جس کے تھرو چیزیں فلٹر آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں نا. تو جب آپ کی اس کا بھی ایک فلٹریشن ریٹ ہے GFR جس کو کہتے ہیں نا، تو ایک لمٹ ہے. اگر آپ اس کو اوور سیچوریٹ کریں گے تو، اور پلس پانی اس میں ڈی ہائیڈریشن بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس کو ٹریگر کرنے کے لیے بھی نا. جب آپ کی بہت زیادہ پانی انٹیک نہیں ہوگی تو پھر اوور سیچوریشن ہو جائے گی باڈی کے اندر، تو اس کو فلش آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تو جب آپ کڈنی کے فنکشن کو دیکھتے ہیں ایگزیکٹلی، تو وہاں پہ بھی ڈپازٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے ڈپازٹ، اور کئی دفعہ سٹون اٹ سیلف اندر اگر پڑے ہوئے ہیں، نکل نہیں رہے، ڈیزالو نہیں ہو رہے، تو پھر وہ کڈنی کو بھی ڈیمیج فزیکلی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کیمیکلی بھی. تو وہ الٹیمیٹلی پھر کڈنی فیلئر کی طرف چیز چلی جاتی ہے. اس میں پھر ظاہر اور کمپلیکیشنز ہیں، اس میں یوریا کریٹینن کو مانیٹر کرنا. RFTs میں ریکمینڈ کروں گا وہ آپ ضرور جو ہے نا کروا لینا چاہیے. 3 سے 6 مہینے میں ایک دفعہ ہونا چاہیے. 6 مہینے میں ابو 40-50 ایجز پہ نا RFT ضرور کروا لینی چاہیے. اس کی اوور آل ہیلتھ کی انڈیکیشن آپ کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، اس میں یوریا کریٹینن ہے اور یہ یورک ایسڈ اس میں آتا ہے چیز. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو امپورٹنٹ گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ آپ نے فردر پلان کس طرف رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہائی پروٹین ڈائٹ کبھی بھی کنٹینیوس نہیں لینی چاہیے. ریڈ میٹس، ہائی پروٹین ڈائٹ، تو پریونٹیو سائڈ پہ رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ گوشت ہی کھا رہے ہوتے ہیں، تو میں اکثر اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں کہ سبزی ڈال لیں تاکہ ہر نوالے میں بوٹی نہ آئے. تو سبزی بھی تھوڑی سی کر لیں، کیونکہ زیادہ گوشت کھانا بھی آپ کو پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ہاں جی، آپ ایسے تو میڈیکلی بادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جب آپ ریڈ میٹس وغیرہ زیادہ لیتے ہیں یا بڑے گوشت کی طرف، بیف کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کو ایکس اینڈ پینز بھی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے. یا کئی دفعہ انڈائجن، ہیمرائڈس کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ماڈریشن ہر چیز میں چاہیے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو ماڈریٹلی لیں اور ان کو مانیٹر کرتے رہیں، اور اپنے سمجھ لیں آپ فزیشین کے ساتھ رابطے میں رہیں. بہت بلائنڈلی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. جی بالکل. تو وہ پھر آپ کو لانگ ٹرم میں آپ چلتے رہتے ہیں. انفارچونیٹ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں ہر بندہ ڈاکٹر ہے. آپ رکشے والے کے پاس بیٹھ جائیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی نسخہ بتاتا ہے، ٹانگے والا بھی بتا رہا ہے، ہر بندہ جو ہے آپ کو نسخے جات بتا رہا ہوتا ہے. تو سیلف میڈیکیشن ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، اور ہم اسٹور والے کوئی ڈاکٹر صاحب کہہ کے اس سے دوائی لے آتے ہیں. آپ کے پاس آنا پسند نہیں کرتے کہ آپ فیس زیادہ لیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. اگر بندے نے 5-8 سال پڑھا ہے تو وہ آپ کی اناٹمی، فزیالوجی، پیتھولوجی کو سمجھتا ہے. تو وہ کسی میٹرک کی سند کے اوپر اسٹور کھول کے بیٹھا ہوا ہے کسی سے ادھار لے کے، تو وہ ڈاکٹر تو نہیں ہو سکتا. تو سیلف میڈیکیشن کتنی خطرناک ہے کڈنیز کے حوالے سے، یہ بتائیے گا. آج کل جو میجورٹی اب جو ایلمنٹس آ رہی ہیں، اب جیسے بہت کامن برانڈ نیمز ہیں، ویسے دردوں کے بھی ہیں. جی بالکل. تو وہ تو دھڑا دھڑا ہم خود ہی کھا لیتے ہیں. بہت ڈسپرین 2 گولی پانی میں ڈالی، صبح دوپہر شام پی لیتے ہیں. ہاں جی، وہ کلیئرلی نیفروٹاکسک ہوتی ہے لانگ ٹرم میں. ونس 1-2 دفعہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا برانڈز ریکمینڈڈ، میں اکثر پیشنٹ کو کہتا ہوں، ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کئی دفعہ برانڈز بدل بھی لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اس سے یہ ہے کہ ایک کا پھر پائل اپ نہیں ہوتا نا، جو ٹاکسیسٹی ہے وہ ایک کی پائل اپ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لیے چینج آف میڈیسن جو ہے نا، برانڈ چینج کر کے، جنرک نیم چینج کر کے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اگر کوئی جیسے گاؤٹ کا ایشو ہے، اس میں کہ کچھ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کنٹینیوس اینٹی یورک بھی لینی پڑتی ہیں. کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو اندر میٹابولزم ہے اس کو بریک ڈاؤن کرتی ہیں. تو پھر یورک ایسڈ کے لیول اتنے بڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، میٹابولزم کو بریک کرتی ہیں تو لیور کے اندر، تو وہ پھر اتنا یورک ایسڈ پروڈیوس نہیں ہوتا، تو وہ پھر آپ کو پریونشن کی طرف رہتے ہیں. تو ان پیشنٹس کو بہت لانگ ٹرم میڈیسنز لینی پڑتی ہیں کنٹینیوس پین اور اس کو لیولز کو ڈاؤن رکھنے کے لیے. تو ان کے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ان کو پھر یہ کڈنی فنکشن اور باقی LFTs بھی، کیونکہ لیور کے تھرو ہی سارا پروسیس میٹابولزم ہو رہا تھا، تو ان کو 6 months میں، سال میں ایک دفعہ ضرور ان پہ نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم یورک ایسڈ کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح 10 لوگوں کا اگر الٹرا ساؤنڈ کرائیں تو فیٹی لیور بہت سارے لوگوں کا نکل آتا ہے. 6 سے 7 لوگوں کو، لوگ اس کو بھی بیماری نہیں سمجھ رہے. حالانکہ 1.5 kg اس کا نارمل ویٹ ہے، اور فیٹی لیور کر کے 2-2.5 کلو ہم کر کے بیلی نکال کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی بیماری سمجھیں لوگ، فیٹی لیور کو بھی تھوڑا کانشیس ہو کے، اور اپنی خوراک کو جو ہے وہ مناسب طریقے سے رکھیں، جس طرح کہ آپ نے یورک ایسڈ کا بتایا. تو فیٹی لیور کو بھی بیماری سمجھنا چاہیے.
جی بالکل وہی جیسے میں نے کہا کہ اگنور نہیں کرنا چاہیے. سال میں ایک دفعہ ابو 50 تو ہر دفعہ سال میں چیک اپس ہونے چاہیے. اگر فیٹی لیور آ گیا تو وہ آپ کا الارمنگ سائن ہے کہ فیٹ کلیکشن ہو رہی ہے. اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا چاہیے آپ نے لیور فنکشن ٹیسٹ کو نا. ٹھیک ہے. اگر اس میں ایل ٹی اور چیزیں ڈسٹرب ہیں, ایل ایف ٹیز ڈسٹرب, انزائمز آپ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہاں جی, لیور کے جو انزائمز ہیں نا ایل ایف ٹیز کے اندر جو آتے ہیں, اگر وہ ڈسٹرب ہیں تو پھر آپ نے فوری طور پہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر تو ایک دم ایمرجنسی ایکشنز لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو کلوز مانیٹرنگ چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں بہت کامنلی چیزیں ایک اور بھی آتی ہیں, الکوہولک ڈرنکس بھی جو ہے نا, وہ جو کہ یہاں پہ یوزلی چلیں کم بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آن آف یہ چیزیں آ جاتی ہیں, وہ ایڈ آن ہو جاتی ہیں, نشہ جات جو ہیں وہ بھی لیور پہ اثر انداز ہوتے ہیں, افیکٹ کرتے ہیں. ہاں جی, ڈرنکس بھی اس طرح کی نا, تو ان کو بھی کٹ آف کرنا ضروری ہے. اور اس میں اس کا میں یوزلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جیسے کہ ظاہری طور پہ آپ کی اوبیسٹی نظر آ رہی ہے, پیٹ ہے, پیٹ پہ فیٹس ہیں, اسی طرح اندر لیور پہ بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ظاہری انڈیکیشن کا مطلب ہے اندر بھی وہی چیزیں ہیں. ہاں جی, تو آپ نے اس سٹیج پہ پھر کانشیس ہو جانا ہے, فیٹس کو کٹ آف کریں, کاربوہائیڈریٹس کو کٹ آف کریں, اور فزیکل فٹنس از مور امپورٹنٹ کہ ہم ویٹ ریڈیوس کریں. ٹھیک ہے. آپ جیسے فار ایگزامپل ریسلرز کی ایگزامپل ہے, ریسلرز کے کتنے 300 پاؤنڈ ویٹ ہوتے ہیں. جی بالکل. لیکن ان کی فگرز آؤٹ کلاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے باڈی پہ ورک آؤٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فگر ویٹ پہ ڈائریکٹلی نہیں, لیکن فگر مینٹیننس از ویری امپورٹنٹ, اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, میلز کو بھی فیمیلز کو بھی. تو اس حساب سے پھر آپ کی فگر ٹھیک رہے گی تو انشاءاللہ آپ ہیلدی اینڈ فٹ, مینٹلی فزیکلی بوتھ ویز فیل کریں گے. ڈاکٹر صاحب پین کلر کا آپ نے ذکر کیا, یہ اسٹامک اور کڈنی کو افیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے الکوہول کا ذکر کیا کہ وہ لیور کو ڈیمیج کرتا ہے. کیا کڈنیز کو بھی ڈیمیج کرتا ہے الکوہول زیادہ جو لوگ استعمال؟ الکوہول مینلی لیور کو کرتا ہے. ٹھیک ہے. مینلی لیور کو کرتا ہے, لیکن لیور ڈیمیج کے ساتھ پھر ظاہر ہے ایک اگر آپ کا, کیونکہ لیور ایک مین سورس ہے, بہت بڑا آرگن ہے میٹابولزم کی, جس سے سارے سسٹمز کنٹرول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ادر سسٹمز کو بھی نا, آرگنس کو بھی ڈیمیج کرنے کی طرف, الٹیمیٹلی باڈی ڈکے کی طرف چلتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو پہلے اسٹیپ پہ ہی روکنا از مور امپورٹنٹ کے بجائے آپ اینڈ سٹیج پہ جا کے آپ سب چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز میں ماڈریشن سب سے پہلا اصول ہے. اور ڈاکٹر صاحب کیا یورک ایسڈ انہیریٹڈ بیماری ہے؟ یہ بالکل انہیریٹڈ. ہاں جی, بالکل 60 to 65% تک جو ہے نا کیسز انہیریٹڈ ہوتے ہیں. اس کی جینیٹک کوڈز بھی ہیں, تو لیکن یہ کہ یہ 60% تک جو ہے نا جینیٹک ان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. فیملیز میں اگر ٹریٹ چل رہا ہے تو وہ آنورڈز بھی بچوں میں بھی وہ ٹریٹ ڈیفینیٹلی چیزیں آنا ہے, ٹرانسفر ہونا ہے, چلے گا, تو وہ پھر آگے بھی لنگر آن ہوتا جاتا ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بچے جو ہے وہ جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ, کولا ڈرنکس, اسی پہ زندگی گزار رہے ہیں, جو کہ کوئی ہیلدی نہیں ہے. جنک فوڈ کا اگر ترجمہ کریں تو کچرا فوڈ. تو یہی بچے, ماں باپ سو جاتے ہیں اور پیزا جو ہے 12 بجے کے بعد اس کی اسکیم لگ گئی ہے, ایک کے ساتھ ایک فری. تو منچنگ بچے جو ہے وہ ساری رات کر رہے ہوتے ہیں, اور صبح سونے کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں, اٹھنے کے ٹائم سو جاتے ہیں. تو آنے والا وقت جو ہے وہ بچوں کا ہیلدی نہیں ہے, اور چھوٹے قد کے بچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ مارکیٹ میں ہیں, جو کہ کسی فورسز میں نہیں جا سکتے. تو ہیلتھ کانشیس بچوں کو ہونا چاہیے. ماں باپ کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے کہ بچے جو ہے فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ کو اتنا زیادہ جو ہے پروموٹ نہ کریں. گھر میں جو دیسی فوڈ ہے وہ بچے کھانا ہی نہیں چاہتے. تو ان سے بھی یہ بیماریاں جو ہیں, شیور چکن بذات خود ایک بیماری ہے میری نظر میں, میں نے بہت اس کے اوپر بولا کہ پی سی اوز, پولیسسٹک اووریز, انمیرڈ بچیوں میں ہم دیکھتے ہیں فائبرائڈز ہیں. تو اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہی دیجیے گا ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو کہ یہ کتنا خطرناک ہے فاسٹ فوڈ جو ہر ٹائم بچے 3 ٹائم اے ڈے کھانا چاہتے ہیں. 3 ٹائمز اے ڈے تو بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. ونس اے ویک بھی کر لیں تو وہ میں خیال شاید مناسب ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آؤٹنگ جو ہے ایک ریکریشنل جو ہے نا, آپ روز نہیں کر سکتے, ٹھیک, کرنی بھی نہیں چاہیے, اور آپ نے اوکیشنل اس چیز کو کرنا ہے تاکہ آپ فلی انجوائے کر سکیں. ٹھیک ہے. روز لینا شروع کر دیں گے تو گریجولی آپ کا پھر وہ ٹیسٹ پارٹس جو ہے نا وہ یوز ٹو ہو جائیں گے, آپ کو پھر الٹیمیٹلی مزہ نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ بچوں کا کیونکہ ایک ٹیسٹ اس کا ڈیولپ ہوا ہے, اور انہوں نے کمپٹیٹیو بھی آج کل, کیونکہ میڈیا اتنا ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے سب چیزوں کو. اگر آپ نے برگر ایک جگہ کا کھا لیا ہے لیکن دوسری جگہ کا ضرور ٹرائی کرنا ہے جو نئی شاپ کھلی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ میرا خیال ہے 2 مہینے بھی اس طرح ہر ایک کا ٹرائی کریں نا تو ریسٹورینٹس, کیفیز ختم نہیں ہوں گے, اچھی خاصی رینج بن جائے. ہاں جی. تو یہ اصل ہے کہ دوسرے کی اٹریکشن آ جاتی ہے کہ آج وہاں کھلا ہے, آج وہاں کھلا ہے, وہاں کھلا ہے. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے ہر ٹرائی تو کرنا ہے. لیکن رول بڑوں کا پھر یہی آ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. کئی دفعہ اسٹرکٹلی گائیڈ بھی کرنا پڑتا ہے,
ظاہر ہے بچے ہیں, انہوں نے اپنے منمانی کرنی ہے جی. اور ابھی ان کو اس کی کانسیکوینسز کی سمجھ نہیں ہوتی جی نا. بالکل. تو بڑوں کا رول یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کو ماڈریشن کے ساتھ ان کو گائیڈ کریں. آج کل تو ویسے بچے بہت ارلی کلاسز میں بیلنس ڈائٹ اور ہیلدی فوڈ پڑھ لیتے ہیں مگر کھاتے نہیں. کئی دفعہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے کلینک پہ کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے ہیلدی فوڈ پڑھا ہوگا نا, بیلنس ڈائٹ پڑھی ہے, تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. بچے وہ پھر ذرا الرٹ کانشیس سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے ان کو اپنی ایجوکیشن کو ہی ہائی لائٹ کرایا جائے. صحیح. ٹھیک ہے, جو انہوں نے پڑھ لیا ہے اس پہ تو کم از کم عمل کریں. مگر ڈاکٹر صاحب اسکول لیولس پہ, پرائمری لیولس تک بچوں کو آگاہی دینے کے لیے پروگرامز ہونے چاہیے, اور دوسرا بچوں کو کمپٹیشن کے لیے یہ کہا جائے کہ جس کا لنچ باکس سب سے اچھا ہوگا اسے انعام ملے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ماں باپ برگر ہی بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں, جیم جیلیاں لگا کے وہی اسکول بھیج دیتے ہیں, ساتھ ہی بچہ ویسے ہی ڈبہ واپس لے آتا ہے. تو یہ تھوڑا سا کمپٹیشن, ہیلتھی کمپٹیشن جو ہے, بچوں کو پتہ چلے کہ دیسی فوڈ ہے کیا, کیونکہ گھر میں سبزی پکتی بچہ نہیں کھاتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک تو اس میں تھوڑی سی کریٹیوٹی لانے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو انوالو کیا جائے میکنگ میں, فوڈ میکنگ میں بھی نا. بالکل ٹھیک. اب کئی بچے ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس جو ان میں اگر ان کو انوالو کر لیا جائے کہ آج ہم نے یہ بنانا ہے, آپ خود بناؤ, اپنے ہاتھوں سے یہ بناؤ, تو انوالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہی میں نے کہا نا کہ جیسے بڑوں کا رول ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. وہ اگر آپ اس کو کریٹیوٹی کے ساتھ نارمل فوڈ کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. آپ سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی, اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کے ساتھ. ڈاکٹر اعجاز نسیم آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی. ڈاکٹر اعجاز نسیم صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں پہ سیٹ پہ موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں یورک ایسڈ اور کڈنی پرابلمس کے اوپر. آپ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھے ہوئے چیزیں سمجھیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کوئی چیز بھی آپ استعمال نہ کریں, کیونکہ ہم ہر چیز کا بجٹ بناتے ہیں, ہیلتھ بجٹ کبھی گھر میں نہیں بناتے ہیں. کوشش کریں کہ ہیلتھ بجٹ بھی بنائیں, کیونکہ آگے سے آگے آپ دیکھیں کہ میڈیکل کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. سال میں 1 مرتبہ, سال میں 2 مرتبہ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے اپنے ہیلتھ کے جو ٹیسٹ ہیں, اپنی لائف کے ٹیسٹ ہیں, وہ لازمی کروائیں تاکہ آپ کو آنے والی بیماریوں کا جو ہے وہ کچھ پتہ چل سکے. اور اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کوئی میڈیسن آپ نے استعمال نہیں کرنی. ہر گھر میں چھوٹا سا ایک میڈیکل سٹور بنا ہوتا ہے جس میں ایکسپائری دوائیاں بھی رکھی ہوتی ہیں. اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو میڈیسن ڈسٹرائی کر دیں اور خود سے کوئی میڈیسن نہ کھائیں. جی ڈاکٹر صاحب, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈائٹ سے متعلق. جی وہ میں بات ذکر یہ کر رہا تھا کہ بچوں کو آپ کریٹیوٹی دیں نا فوڈ میکنگ میں. جی بالکل. ہاں جی, بجائے کو باہر کی وہ الیورنگ سی چیزیں دیکھتے رہیں اور انہی پہ فوکس رکھیں. جی. تو گھر پہ اس کو آپ ایسا انٹرسٹنگ بنائیں نا فوڈ کوکنگ کو, اور ان کو انوالو کر کے تو ان کے بھی کریٹیو آئیڈیاز لیں. ان کو آج کل نئے نئے گیجٹس بھی آ گئے ہیں, کچن کے اندر یوٹینسلز آ گئے ہیں جو کہ یوز کرنے میں بچے خوش بھی ہوتے ہیں. جی بالکل. اپنی جیسے سائنٹیفک ہم چیزیں بناتے ہیں, اس میں سائنس فزکس کو انوالو کر کے بہت ساری کچن میں بھی چیزیں بن سکتی ہیں جو کہ بچے اگر جسے گروئنگ ایج میں ہیں, ایجوکیشن میں ہیں, تو یوٹیلائز کر کے. ڈاکٹر صاحب آلو کی بڑی کم بختی آئی ہوتی کچن میں, ہر چیز میں آلو ڈال دیتے ہیں, آلو بینگن, آلو پالک, آلو گوشت. اس کے علاوہ بھی سبزیاں بچوں کو کھانی چاہیے مختلف ٹیسٹ میں بنا کے. جی ایسے ہی ہے. تو اس کے جو سیزنل فروٹ اور سبزیاں ہوتی ہیں اس میں اندر وائٹامن ہر قسم کا موجود ہوتا ہے. جی چلیں, اس میں یہ کہ کیسے بچوں کی چوائس آلو ہی ہوتے ہیں. جی بالکل. تو آلو کی بیس بنا کے ٹھیک ہے, آپ اوپر بہت سارے اور کانٹینٹس ڈال سکتے ہیں. چکن کو بھی کر سکتے ہیں, ویجیز کو بھی کر سکتے ہیں, بیف کو بھی کر سکتے ہیں. تو ان کی چوائس کے مطابق ان کے ہاتھوں سے کریٹیوٹی کروا کے تو وہ ان کے لیے بھی فوڈ پھر ایک فن بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگ ٹو ایٹ اور ٹیسٹی بھی ہو جائے گا اپنی چوائس کے مطابق. کئی دفعہ ایسے کیے ہیں تجربے. جی بالکل. تو اس میں ماشاءاللہ بچے ہیلدی رہتے ہیں اور مینٹلی فزیکلی بوتھ ویز وہ چیزیں یہ ہیلپ آؤٹ کریں گی اور ان کے انٹرسٹ بھی کریٹ ہوگا کہ اور بھی چیزیں کھانی ہیں انسٹیڈ آف ٹپیکل برگر. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم ٹیسٹ کروانے کے عادی نہیں ہوتے ہیں, نارملی جب تک ڈاکٹر ہمیں کہے نا, اگر وہ کہہ بھی دے کہ 8 سے 10 ٹیسٹ کروانے, اس میں جو سستے والے کرا کے پہنچ جاتے ہیں, مہنگے نہیں کرواتے. اسی لیے میں نے کہا کہ ہیلتھ بجٹ بنانا چاہیے ہمیں گھر میں. تو کڈنی فیلئر کا پیشنٹ, اس کو کیسے پتہ چلتا ہے, کیا سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں کہ اس کے کڈنی فیلئر کی طرف جا رہا ہے؟ کوئی نوزیا فیل ہوتا ہے یا بھوک ختم ہو جاتی ہے یا پاؤں پہ سویلنگ آتی, کیا سائن اینڈ سمٹم ہے اس کے؟ جی اس میں یہ جو ذکر آپ نے کیا ہے نوزیا, وامٹنگ کا, سویلنگ کا, یہ کافی اینڈ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے پری ایمپٹیو جو ہے نا, جیسے ٹیسٹ کی ہم نے بات کی ہے کہ ٹائملی ٹیسٹ ہونے چاہیے 50 کے بعد اپروکسیمیٹلی. تو اس میں آپ کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے. RFT میں پتہ چل سکتا ہے, رینل فنکشن ٹیسٹ میں پتہ چل یوریا کریٹینن پتہ چلے گا, یورک ایسڈ پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا چل رہا ہے.
اور یوریا کریٹینین پتہ چل جائے، یہ ڈائریکٹلی کڈنی فنکشن کو انڈیکیٹ کر رہے ٹھیک ہوتے ہے. ہیں. آج کل جی ایف آر بھی آ گیا، وہ اور اس کا پریسائز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. چیز. ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق آپ نے پھر پلان کرنا ہوتا ہے چیزیں. اور ان کنٹرول شوگر بھی کڈنی پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. جی جی، یہ تو ہے ہی سائلنٹ کلر نا. ٹھیک ہے. ہاں جی، ہائپر ٹینشن جو ہے ڈائریکٹلی آپ کو کافی عرصے بعد بھی 200 تک بھی پیشنٹ کہتے ہیں جی صرف سر میں تھوڑا بھاری تھا، لیکن میڈیسن کوئی نہیں لے رہے ہوتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سائلنٹ کلرز ہیں، یہ کڈنی کو بھی ڈیمیج کریں گے، آپ کی آنکھوں کو بھی، دل کو بھی کریں گے، دل کو بھی کریں گے، پاؤں کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان کو بھی گینگرین نیوروپیتھی شروع کریں ہو گے. جائے گی. ہاں جی، شوگر جو ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں کو جو ہے نا، یہ سائلنٹ کلرز ہیں، تو ان کو ڈائریکٹ مانیٹر کرنا کلوزلی اور کنٹرول رکھنا از ویری امپورٹنٹ. بجائے کہ وہ ڈیمیج ہو جائے پھر ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں، اس میں اور کئی دفعہ ٹریٹمنٹ ارریورسبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے نا، پاسبل نہیں ہوتا. گینگرینز ہو گئی ہیں، ہارٹ کے ایشوز ہیں، آنکھوں کے پردے کے ایشوز آ جاتے ہیں، تو یہ اور کئی دفعہ سے نیوروپیتھی آ جاتی ہے. بالکل. تو وہ پھر ارریورسبل چیزیں ہوتی ہیں، ان کی صرف تھوڑی بہت مینٹیننس ہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کڈنی کا اگر فیلئر ہو جائے تو اس کا الٹیمیٹلی پھر ڈائلسس ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ٹیسٹ کروانے سے ہی آپ کو پھر گائیڈ لائن رہے گی، پھر آپ پریونشن کی طرف. اب کڈنی کے لیے بھی جیسے یوریا زیادہ ہے تو آپ نے ریڈ میٹس وغیرہ اس میں ٹوٹلی سمجھ مائنس رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اگر فیلئر ہے، یورین آؤٹ پٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو پھر واٹر انٹیک آپ نے بہت کانشیسلی لینا ہے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ پانی ایکومولیٹ، جیسے پاؤں میں سویلنگ آ جاتی ہے، اس پہ کڈنی فنکشن میں خاص طور جب امپیئرڈ ہوگا، خاص طور پہ صبح اٹھنے پہ آنکھوں کے اوپر نیچے سویلنگ آ جائے گی. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے سائنز ہوتے ہیں کہ کڈنی فیلئر کی طرف تھوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ اسٹیپ پہ پھر وامٹنگ، نوزیا، پھر پاؤں میں بھی سویلنگ وغیرہ، وہ سارے آفٹر ایفیکٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ پیشنٹ 1 سے 2 ڈائلسس کراتا ہے تو اس کا کڈنی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ٹھیک بات ہے؟ ایسے پاسبل ہے جی، کیونکہ کڈنی فیلئر کی بہت ساری کازز ہیں، ایکیوٹ بھی ہیں اور کرونک بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم کڈنی بایوپسی لیتے ہیں نا، رینل بایوپسی پہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اس میں اس کی جو نیفرائٹس جس کو کہتے ہیں نا ہم، گلومیرولو نیفرائٹس، تو اس کی آگے بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں اور ان کے آگے پروگنوسس ہوتے ہیں. تو پروگنوسس وہ جب تک ہمیں سیل اس کا انالیسس نہیں کریں گے بایوپسی پہ، تب تک ہمیں کئی دفعہ پروگنوسس پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. کچھ کیسز ہوتے ہیں ایکیوٹ ہے، جیسے فار ایگزامپل کوئی اسنیک بائٹنگ ہو گئی یا ایکیوٹ کیمیکل پوائزننگ ہو گئی، تو اس میں 1-2 دفعہ ڈائلسس سے بھی ریکوری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو بعض لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں کرواتے. نہیں، وہ کروا لینا چاہیے، وہ ایمرجنسی میں کروا لینا چاہیے. لیکن اگر پیرالل آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں اور ٹریٹمنٹس کی، تو وہ بھی آپشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھی ایکولی گڈ ہے، پرووائڈیڈ وہ اگر رائٹلی مل جائیں، ٹائم پہ مل جائیں. ٹھیک ہے. ادروائز اسٹریٹ اوے ایمرجنسی جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ ٹائم پہ کروانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لگ ہی جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ایکیوٹ ایمرجنسی کنڈیشن ضرور بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ یہ سانس کے ایشوز آ جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ اگنور کریں گے تو اس طرح کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ٹائم پہ ان کو مینیج کرنا. ایون ٹریٹمنٹ جی، یورک ایسڈ کی لوگ گولیاں اسٹور سے لے کے خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں، 2-3 ناموں سے آتی ہیں، آپ اچھی طرح بتا سکتے ہیں. تو وہ کھانا ٹھیک ہے، یا ہومیوپیتھی میں بھی آپ نے کافی کیور کیا یورک ایسڈ کے پیشنٹ؟ اس میں 2 آپشنز میں کلیئرلی پیشنٹ کو کہتا ہوں. جی. ابھی جیسے فار ایگزامپل گال بلیڈر کا نا، جی، اگر تو آپ کو اسٹریٹ اوے کام کرنا ہے تو آپریشن اس کا بہتر حال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی مینٹیننس تھراپی چاہیے، پھر ہومیوپیتھی آپ شروع کرنے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈائریکٹ کنٹرول جو ہے ہائپر ٹینشن کا اور ڈائبٹیز کا، وہ میری طرف سے ریکمینڈیڈ ہے کہ ڈائریکٹ کنٹرول ایلوپیتھیکلی آپ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیس لائن آپ ہومیوپیتھک میڈیسن جاری رکھیں. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کی اوور اے لانگ پیریڈ آپ کی ٹینڈنسی بہتر ہوتی جائے، سائیڈ افیکٹ سے ٹھیک رہے. ہاں جی، ایک بیس لائن ٹینڈنسی آپ کی بہتر ہونے کے چانسز ہیں ڈائبٹیز کی نا. خاص طور پہ کئی دفعہ پیشنٹ کے لیول الحمدللہ بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنا رائزنگ اب ٹرینڈ نہیں آ رہا، اور کچھ لے بھی رہے تو ایلوپیتھک ہم ایک دم نہیں چھڑوانی چاہیے. ٹھیک ہے. ایلوپیتھک دوائیاں ہومیوپیتھک دوائیاں آپس میں کوئی کانٹرا انڈیکیٹڈ نہیں ہے، دونوں ساتھ لے سکتے ہیں. ہاں جی، آپس میں کوئی ان کے انٹریکشنز نہیں ہے. دونوں کے موڈ آف میکینزم جو ہے دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. جنرلی یہی کہا جاتا ہے کہ ایک دوائی کھائیں. نہیں، یہ وہ کئی دفعہ ڈراسٹک کانسیکوینسز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
सडन शूट अप्स करते हैं, कोई एलोपैथिक दवाइयों ने कुछ ना कुछ पकड़ा होता है ना, जी, बिल्कुल। कंट्रोल किया होता है, जी। वेल मेंटेन्ड होती हैं चीज़ें, जी सडन विड्रॉल कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, आस्ता आस्ता टिपर ऑफ करें। हाँ, टेपर ऑन करें, टेपर डाउन करें, और अंडर सुपरविजन होना चाहिए मॉनिटरिंग के साथ, ठीक है सडन कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यूरिक एसिड जो है वो भी क्योरेबल है होम्योपैथी में? होम्योपैथिकली क्योरेबल है, लेकिन ये क्योंकि मेटाबॉलिक है ना, ठीक है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एकदम मेटाबॉलिज्म रिवर्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम चाहिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड हो सकता है आपके अटैक्स कम होने शुरू हो जाएं, लेवल्स भी, और जैसे गाउट के अटैक्स आते हैं पहले अगर बहुत सिवियर होते थे, बहुत डिसेबलिंग होते थे, तो होम्योपैथिक लेने से ये होगा कि ओवरऑल अटैक फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी उनकी इंशाल्लाह कम होती जाएगी। ठीक है ये इंशाल्लाह होम्योपैथिकली पॉसिबल है। डॉक्टर साहब लेकिन बाज़ स्ट्रेट जी कंट्रोल के लिए, सॉरी मैं, जी प्लीज़ कि वो फिर एलोपैथिक या उसके जो पेन किलर्स हैं वो ले लेने चाहिए, ठीक है तो वो आपको एक्यूट फेज में कम से कम रिलीफ दे देते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बाय बर्थ भी हम देखते हैं कि एक ही गुर्दा होता है और लोग पूरी ज़िंदगी गुजार जाते हैं, जी। और बाज़ दफ़ा लाइफ के दौरान जो है एक किडनी डेड हो जाता है, तो वो मतलब ये कि रिड्यूस हो गया या उसको निकाल दिया गया, तो एक गुर्दा जो है वो भी सर्वाइवल पूरी ज़िंदगी आपका अच्छे तरीके से कर सकता है। जी ऐसे ही है। उसमें हाई ब्लड प्रेशर भी बाज़ पेशेंट को हम देखते हैं कि एक गुर्दे के साथ हाई बीपी भी है, जी जी, तो वो भी चल उसमें ये कि गुर्दे का डायरेक्ट लिंक है हाई ब्लड प्रेशर के साथ ना? ठीक है इसमें एक वो एंजाइम्स ब्लड में आते हैं, किडनी से लिंक्ड होता है ब्लड प्रेशर, तो वो उससे डायरेक्टली लिंक बन जाता है ब्लड प्रेशर के साथ। तो एक किडनी होने का अगर पता चलता है तो फिर आपने इन चीज़ों पे डबल तवज्जो देनी है। ठीक है नॉर्मली आप अगर कैजुअल होते हैं 2 किडनीज के साथ, तो एक के साथ आपने और कॉशियस रहना है, और प्रेशियस हो जाता है ना, कीमती है। चीज़ हो जाती जी, है, तो बिल्कुल। उसका आपने और ध्यान रखना है ठीक है। कि ये ब्लड प्रेशर शुगर मैक्सिमम कंट्रोल रहे। क्या एक गुर्दे वाला हैवी काम कर सकता है? जी, नॉर्मल physical- लाइफ अपनी कर सकता है, गुजार बिल्कुल ऐसे ही, उसमें कोई करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। फिजिकली कुछ करने में हर्ज नहीं है। अच्छा जी सिर्फ आपने ये जो मेटाबॉलिक लोड है ना उसके ऊपर, उसको कंट्रोल करना है। अच्छा ठीक है हाँ, ब्लड प्रेशर ना होने दें, डायबिटीज़ ना होने दें, बहुत जंक्स ये वो चीज़ें ना खाएं ना, और बहुत ही एक दफ़ा के एक तरह की ड्रिंक्स पे ना लगे रहें, तो वो फिर प्रिवेंशन रहेगी उस चीज़ की। तो एक किडनी कोई इशू नहीं है, नॉर्मल होता है कई दफ़ा, तो उसमें फुली फंक्शनल होता है। किडनी फेलियर में डॉक्टर साहब अक्सर कह देते हैं कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लें, तो किस स्टेज पे किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है? उसको कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। ठीक है एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD उसको ठीक कहते है। हैं। वो एक स्टेज होती है जिसमें किडनी बिल्कुल श्रंकन हो जाते हैं और उनमें स्कारिंग आ जाती है। ज़ाहिरी असबाब में उसके कोई चांसेस नहीं रहते कि वो किडनी फंक्शन इटसेल्फ, किडनी स्ट्रक्चर रीग्रो कर सकते। ठीक है। किडनी स्ट्रक्चर रीग्रो नहीं करता ना, ठीक है तो वो फिर चांसेस होते नहीं है कि वो इटसेल्फ रीजनरेट कर सके। ठीक है तो उस स्टेज पे फिर नॉर्मली यही रिकमेंड किया जाता है, एक तो मेंटेनेंस के लिए डायलिसिस है, वंस ट्वाइस थ्राइस डिपेंडिंग जैसे सिचुएशन है। बाज़ लोग तो डेली भी करवा रहे हैं। डेली भी ज़रूरत के तहत किया जा सकता है, लेकिन यूजली ट्वाइस पे आ जाते हैं या ठीक है। थ्राइस मैक्सिमम पे। तो लेकिन इमरजेंसी में फिर ऐसे होता है जिनके बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स होते हैं। तो लेकिन ये कि वो मेंटेनेंस के लिए वो है, फिर लॉन्ग टर्म पे उनको किडनी रिप्लेसमेंट है या किडनी ट्रांसप्लांट है, जो भी उनका क्रॉस मैच करके बनता है, तो अकॉर्डिंगली वो भी एक तरीका कार है। लेकिन आपको उसमें किडनी ट्रांसप्लांट कहना इज़ वेरी सिंपल, ठीक है किडनी ट्रांसप्लांट करवा लिया, लेकिन उसके भी जो बाद में कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कि रिजेक्शन ना हो, और फिर उसमें इन्फेक्शन की, क्योंकि आप इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे होते हैं, तो फिर आपके इन्फेक्शन के चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए आपको और विजिलेंट रहना पड़ता है। ठीक है ठीक है, तो वो आपने फिर डबल आपको केयर करनी पड़ती है, मेडिसिन वाइज भी और फिजिकली भी। कोई इन्फेक्शन ट्रांसप्लांट डॉक्टर साहब कितना सक्सेसफुल है आजकल के दौर में किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट्स तो मैं अभी शायद नहीं, लेकिन ये कि वैसे डेफिनेटली लोग 8-10 साल से जी रहे हैं। जी 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 रहे हैं, और कई दफ़ा उसके बाद भी रिजेक्शन या फिर भी डायलिसिस पे आना पड़ जाता है किसी को। लेकिन अगर आपने प्रॉपर केयर की है, प्रॉपर इम्यूनोसप्रेसेंट लिए हैं, तो लोग बिल्कुल अच्छे हेल्दी तरीके से चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ जी, लेकिन वही बात है कि गाइडेंस और अंडर सुपरविजन रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब अनीमिक हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे बच्चियों की बात करें तो खून की बहुत कमी है, और प्रेग्नेंट वूमेन की भी बात करें तो इसी तरह बच्चे जो है वो डिलीवर करती चली जाती है अंडर 10, जबकि 12.5 लेडीज़ में 13 तक आदमियों तक कहा जाता है कि होना चाहिए। तो अनीमिक होने की वजह से भी किडनी आपके अफेक्ट हो सकते हैं? एनीमिक होने की वजह से डायरेक्टली एकदम से कुछ भी नहीं ठीक होगा, है। ठीक है। लॉन्ग टर्म में जब आप इसके एनीमिया के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं ना, हाँ।
تو پھر وہ چیزیں انڈائریکٹلی بادر کرنا شروع کر دیتی ہیں. ڈائریکٹلی انیمیا ہونا اٹ سیلف ایک دم کڈنی ڈیمیجنگ نہیں ہے چیز یہ. ٹھیک ہے. لیکن لانگ ٹرم پھر آپ کو ظاہر ہے پوری ہیلتھ امپیئر ہوگی, ویکنس, ایگزاشن اور مسئلے مسائل, اسٹریسز وغیرہ, تو وہ انڈائریکٹلی پھر لانگ ٹرم میں کاؤنٹ کریں گے. ڈائریکٹلی انیمیا ایک دم سے کچھ نہیں کہے گا. ڈاکٹر صاحب کڈنی میں ٹیومر بھی ہو سکتا ہے, کڈنی میں کینسر بھی ہو سکتا ہے. جی ایسے ہی. تو پتھریاں بھی ہیں. ہم نے آج گردوں سے متعلق جو ہے بات کی ہے, اور کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم نہ کریں کہ ہمارے گردے جو ہے وہ صحت مند رہیں. ایک تو یہ کہ کنٹینیوس گردوں میں یوزلی 3-4 طرح کے ایک تو سسٹین سٹونز ہوتے ہیں. سسٹین یوریا ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے جو کہ اگر وہ تو جینیٹیکلی آئی ہوگی. ایک تو وہ ایشو ہوتا ہے. دوسرا یورک ایسڈ کے ہو گئے. تیسرا کیلشیم آکزلیٹ کے فاسفیٹ کے سٹونز ہوتے ہیں. چوتھا جو ہے نا وہ اسٹروائڈ سٹونز ہوتے ہیں جو کہ انفیکشنز کی وجہ سے آ جاتے ہیں. اگر آپ کو کنٹینیوس یو ٹی آئیز رہ رہے ہوتے ہیں جس کا کہ بیک پریشر بھی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سٹون ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کو ان کے جو کازٹیو ایجنٹس ہیں جیسے انفیکشنز کو آپ کیور کریں, ان کو ٹائملی اٹینڈ کریں, آگے کوئی بلاکنگ نہ آنے دیں. اچھا یورین ہولڈ کرنا بھی بڑا کامن ایک ہے. یوزلی لوگ بزی ہوتے ہیں اپنے آفیسز میں, کام کاج میں, ہر کوئی میل فیمیل جاتے ہی نہیں ہے. ہاں جی, ہولڈ رکھنا وہ بڑا ڈیٹریمنٹل ہو سکتا ہے بلیڈر کے لیے بھی. بلیڈر کڈنی کو ریورس بھی مار سکتا ہے. ہاں جی, وہ بلیڈر وال تھکننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ بیک پریشر بھی ہو سکتا ہے, اور پھر کئی دفعہ اس کے کنٹرولز بھی صحیح نہیں رہتے. ٹھیک ہے. تو بڑا امپورٹنٹ کہ ٹائملی جب بھی ارج ہو تو آپ ٹائملی واش روم جائیں اور اٹینڈ کریں اپنے کال کو. تو اس سے پریونشن رہے گی ان چیزوں کی. ٹھیک ہے. پلس پھر کیلشیم انٹیکس کو ماڈریٹ رکھیں. فزی ڈرنکس وغیرہ اس میں تھوڑے سے جیسے سٹریٹ ڈرنکس وغیرہ ہیں, بائیکاربونیٹس کے ڈرنکس ہیں, وہ آپ لے سکتے ہیں ماڈریٹ. سر ہماری قوم تو دوائی کے طور پہ یوز کر رہی ہوں. کیونکہ یورین جب ایسیڈک ہوگا زیادہ پھر سٹون فارمیشن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو یورک ایسڈ کے حوالے سے تو پلیز یہ آپ کا کہیں. جی شکریہ جی, آپ کے پلیٹ فارم کا شکریہ. میسیج یہی ہے کہ ایک ماڈریشن لائیں اپنی لائف میں, زندگی میں, ہر چیز کو متوازن انداز سے کریں. اس میں سب سے پہلے کھانا پینا ہے, اور وہ آپ ماڈریٹ رکھیں گے تو آپ کی پوری باڈی جو ہے, پوری ہیلتھ جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر رہے گی. مینٹلی فزیکلی آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے. میانہ روی رکھیں تو آپ الٹیمیٹلی پھر آپ کارآمد ہو سکتے ہیں, اپنے لیے بھی, اپنی فیملی کے لیے بھی, اور ملک کے لیے بھی. بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, ڈاکٹر اعجاز نسیم صاحب آج ہمارے ساتھ تھے صحت زندگی میں, اور انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی یورک ایسڈ اور کڈنی پرابلمس کے حوالے سے. آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ اگر آپ کو یورک ایسڈ آ گیا ہے تو پانی کا انٹیک اچھا آپ کریں, اور پروٹین والی ڈائٹ جو ہے اس کو زیادہ استعمال نہ کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پورے پروگرام میں جو ہے اس کی ان آؤٹ جو ہے آپ لوگوں کو بتایا. یقیناً آپ لوگوں کو اس پروگرام سے فائدہ ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.